सास के एक झूठ ने बहू और बेटे की पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी इंसान हसद में इतना अंधा हो जाता है कि अपने ही घर को तबाह कर बैठता है। ये कहानी एक ऐसी सास की है जिसने अपनी बहू को उम्रा के बहाने अजनबी मुल्क में अकेला छोड़ दिया। उसने सोचा था कि ये राज हमेशा दफन रहेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद माह बाद एक ऐसा सच दरवाजे पर आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक माँ का झूठ, एक शौहर की टूटी हुई उम्मीद और एक बहू का सब्र इस कहानी को बेहद जज्बाती बना देता है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का इख्तिताम दिल को छू लेने वाला है। शाजिया बेगम ने अपनी बहू मैरा को हमेशा एक बोझ समझा था। हालांकि मैरा ने इस घर में कदम रखते ही हर रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश की थी, मगर शाजिया के दिल में न जाने क्यों इस लड़की के लिए अजीब सी नफरत भरी हुई थी। उसका बेटा हारिस अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और यही बात शाजिया को अंदर ही अंदर जलाती रहती थी। वो अक्सर सोचती कि शादी के बाद उसका बेटा उससे दूर हो गया है और अब हर बात में सिर्फ अपनी बीवी को अहमियत देता है। मेरा नरम मिजाज और खामोश तबीयत की लड़की थी। वो कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करती थी, हर काम खामोशी से करती और फिर भी सास के ताने सह लेती। कई बार हारिस ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी की, मगर हर बार शाजिया यही कहती कि तुम्हें अब माँ की नहीं सिर्फ बीवी की फिक्र रह गई है। वक्त गुजरता गया और एक दिन शाजिया ने अचानक ऐलान किया कि वो उम्रा करने जाएंगे। हारिस खुश हो गया क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी माँ और बीवी एक साथ मुकद्दस सफ़र पर जाएं। शायद इस सफ़र से उनके दिल भी करीब आ जाएं। मैरा ने भी खुशी खुशी तैयारी शुरू कर दी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि शायद इस सफ़र के बाद उसकी सास का दिल बदल जाए और वो उसे अपनी बेटी मान ले। रवानगी के दिन मैरा बहुत खुश थी। उसने सफ़ेद उबाया पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। शाजिया बज़ाहिर तो उसके साथ मोहब्बत से पेश आ रही थी, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। सऊदी अरब पहुंचने के बाद भी मैरा हर वक्त सास का ख्याल रखती रही। कभी पानी लाकर देती, कभी व्हील चेयर संभालती और कभी उनके लिए दुआ करती रहती। काफिले की औरतें अक्सर कहती थीं कि शाजिया तुम बहुत खुश नसीब हो जो ऐसी बहू मिली, मगर शाजिया हर बार बिना जवाब दिए खामोश हो जाती। आखिरी दिन जब वापसी का वक्त आया तो शाजिया के दिल में छुपा अंधेरा और बढ़ गया। वो मुसलसल यही सोच रही थी कि अगर मैरा वापस चली गई तो हारिस हमेशा उसका होकर रह जाएगा। एयरपोर्ट पर रवानगी से कुछ देर पहले उन्होंने मैरा को कहा कि जाकर आब ज़मज़म भर लो ताकि घर वालों के लिए ले जाएं। मैरा फौरन बोतल लेकर चली गई। इधर शाजिया ने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहा और ख़ुद गाड़ी में बैठ गई। साथ बैठी औरतों ने हैरत से पूछा कि मैरा कहाँ है, तो शाजिया ने फौरन झूठ बोल दिया कि वो दूसरी गाड़ी में बैठ गई है। गाड़ी तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगी और शाजिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने अपने चेहरे पर इत्मीनान सजाए रखा। दूसरी तरफ मैरा जब पानी लेकर वापस आई तो काफिला जा चुका था। वो हैरत और खौफ से इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो पहली बार खुद को दुनिया में बिल्कुल मैरा के हाथ तन्हा महसूस करने लगी। मैरा के हाथ कांप रहे थे और आब ज़मज़म की बोतल उसकी गिरफ्त से फिसलते फिसलते बची थी। उसने तेजी से इधर उधर देखा, मगर ना काफिले की कोई औरत नजर आई, ना शाजिया बेगम का कोई पता चला। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो एक लम्हे के लिए समझ ही ना सकी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। चंद लम्हे
پہلے تک تو وہ اپنی ساس کے ساتھ تھی اور اب اچانک اس وسیع ایئرپورٹ کے باہر اکیلی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ میں رکھا موبائل نکالنا چاہا، مگر یاد آیا کہ شازیہ نے روانگی سے پہلے ہی یہ کہہ کر موبائل اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ سفر میں گم نہ ہو جائے۔ اب میرا کے پاس نہ فون تھا، نہ پیسے اور نہ ہی کسی جاننے والے کا سہارا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور قافلہ ابھی واپس آ جائے، مگر وقت گزرتا گیا اور کوئی نہ آیا۔ دوسری طرف جہاز میں بیٹھی شازیہ بیگم بظاہر خاموش بیٹھی تھی، مگر ان کے اندر عجیب بے چینی تھی۔ ہر لمحہ انہیں یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا ایئرپورٹ تک نہ پہنچ جائے۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس کرتی رہی، مگر پھر اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دیتی کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان پہنچتے ہی حارث دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی نظریں بے چینی سے میرا کو تلاش کر رہی تھی، مگر جب وہ نظر نہ آئی تو اس کا چہرہ پریشانی سے بھر گیا۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ امی میرا کہاں ہے؟ شازیہ نے جان بوجھ کر نظریں چرا لی اور آہستہ آواز میں بولی کہ بیٹا صبر سے میری بات سنو۔ حارث کے دل میں انجانا خوف اترنے لگا۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، مگر شازیہ نے وہی جھوٹ گھڑ دیا جو پورے راستے سوچتی آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا وہاں ایک عرب شخص کے ساتھ چلی گئی ہے اور جاتے ہوئے کہہ گئی کہ وہ اب واپس نہیں آئے گی کیونکہ اسے دولت اور آرام کی زندگی چاہیے۔ یہ سنتے ہی حارث جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ نہیں میرا، ایسی نہیں ہو سکتی، مگر شازیہ مسلسل قسمیں کھا کر اپنی بات سچ ثابت کرتی رہی۔ حارث کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ خاموش ہو گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات پورے گھر میں خاموشی پھیلی رہی۔ حارث نے کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے بات کی۔ وہ بار بار میرا کی تصویریں دیکھتا اور روتا رہتا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ میرا نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، پھر وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ ادھر سعودی عرب میں میرا ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زبان الگ تھی، لوگ الگ تھے اور وہ خود کو ایک اجنبی دنیا میں کھویا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ رات گہری ہونے لگی تو اس کے دل میں خوف اور بڑھ گیا۔ وہ بار بار دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ اسی دوران ایک عمرہ رسیدہ عرب شخص نے اسے روتے دیکھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ انہوں نے قریب آ کر نرم لہجے میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میرا پہلے تو ڈر گئی، مگر پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی پوری بات سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ وہ عرب بزرگ جن کا نام عبد الرحمن تھا خاموشی سے میرا کی بات سنتے رہے، جبکہ ان کی بیوی سلمہ بار بار افسوس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا کی آنکھیں مسلسل آنسو سے بھری ہوئی تھیں اور اس کی آواز بار بار کانپ جاتی تھی۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ ماں کہتی رہی، اسی نے اسے اس اجنبی ملک میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ عبد الرحمن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر نرمی سے بولے کہ اب تم ڈرو نہیں، جب تک تمہارے مسئلے کا حل نہیں نکلتا تم ہماری بیٹی کی طرح ہمارے ساتھ رہو گی۔ یہ الفاظ سن کر میرا کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے، کیونکہ اس وقت اسے واقعی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں اسے اپنے گھر لے آئے، جو مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ وہاں پہنچ کر پہلی بار میرا کو محسوس ہوا کہ دنیا میں ہر انسان ظالم نہیں ہوتا۔ سلمہ نے اسے کھانا دیا، آرام کرنے کو کہا اور ایک ماں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ کئی دنوں بعد میرا نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کے دل میں حارث کی یاد ہر وقت زندہ رہتی تھی۔ وہ سوچتی رہتی کہ نہ جانے اس کے شوہر پر کیا گزر رہی ہوگی اور اس کی ساس نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان میں حارث کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہنستا بولتا انسان نہیں رہا تھا۔
دفتر جانا چھوڑ دیا تھا اور اکثر رات بھر جاگتا رہتا تھا۔ شازیہ بیگم بظاہر اپنے فیصلے پر مطمئن تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب ان کے بیٹے کی زندگی میں میرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف بھی پل رہا تھا۔ حارث اکثر اپنی ماں سے ایک ہی سوال کرتا کہ اگر میرا واقعی جانا چاہتی تھی تو اس نے ایک بار مجھ سے بات کیوں نہ کی۔ اس سوال کا جواب شازیہ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور محلے والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا میرا نے دولت کے لیے شوہر چھوڑ دیا، اور کوئی کہتا ضرور گھر کے اندر کوئی راز ہے۔ حارث ہر بات سن کر اور زیادہ ٹوٹ جاتا۔ ادھر عبد الرحمن نے میرا کے لیے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا تاکہ اس کے گھر والوں تک خبر پہنچائی جا سکے۔ اسی دوران سلمہ کو اندازہ ہوا کہ میرا ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اسے سب سے پہلے حارث یاد آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ عبد الرحمن نے فوراً کہا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی جڑی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے۔ انہی دنوں عبد الرحمن نے ایک دوست پاکستان سے عمرہ کرنے آئے۔ گفتگو کے دوران جب انہوں نے حارث اور شازیہ بیگم کا ذکر سنا تو اچانک چونک گئے، کیونکہ وہ اسی شہر کے رہنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ پوری حقیقت سامنے آنے لگی۔ عبد الرحمن کو احساس ہوا کہ میرا کو جان بوجھ کر چھوڑا گیا تھا۔ یہ جان کر وہ سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ خود پاکستان جا کر یہ امانت اس کے اصل گھر واپس پہنچائیں گے۔ ادھر حارث اب مکمل خاموش انسان بن چکا تھا۔ ایک رات وہ اپنی بیوی کی تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میرا بے وفا بھی تھی تب بھی وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ شازیہ بیگم حسب عادت اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھیں، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ دروازے کے بیر کھڑا سچ اب ان کی پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ شازیہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور ان کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ دروازے کے سامنے عبد الرحمن کھڑے تھے اور ان کے ساتھ میرا اپنے بچے کو سینے سے لگائے خاموش کھڑی تھی۔ حارث چند قدم کے فاصلے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، مگر جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت اور یقین کے درمیان معلق تھیں۔ چند لمحوں تک پورے گھر میں ایسی خاموشی چھائی رہی جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اچانک میرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور کانپتی آواز میں کہا کہ حارث، میں واپس آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس شخص نے کہا تھا کہ سچ چھپانا ظلم ہوتا ہے، اس لیے آج میں صرف سچ بتانے آئی ہوں۔ حارث تیزی سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ میرا کے سامنے آ کر رک گیا اور اس کی نظریں بار بار اس معصوم بچے کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ عبد الرحمن نے گہری آواز میں کہا کہ تمہاری بیوی بے وفا نہیں تھی، بلکہ اسے دھوکے سے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ پورا وقت تمہارا نام لے لے کر روتی رہی اور تمہارے انتظار میں زندہ رہی۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو شازیہ بیگم کی نظریں جھک گئی تھیں۔ ان کے چہرے سے غرور غائب ہو چکا تھا اور پہلی بار انہیں اپنے گناہ کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کہ کیونکہ مجھے لگتا تھا میرا تمہارے قابل نہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حارث چیخ اٹھا اور بولا، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ ظلم کیا جس نے کبھی آپ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ میرا خاموشی سے یہ سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر نفرت نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے بولی کہ امی، میں ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ اگر آپ ایک بار مجھ سے کہہ دیتی کہ میں آپ کو پسند نہیں تو میں خود چلی جاتی، مگر آپ نے مجھے ایسے ملک میں اکیلا چھوڑ دیا جہاں نہ زبان جانتی تھی نہ راستے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ شازیہ بیگم روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حارث نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو پہلی بار گود میں لیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بچے کے
ماتھے کو چومتے ہوئے رونے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ نے اس سے سب کو چھین لینے کے بعد دوبارہ لوٹا دیا ہو۔ عبد الرحمن خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے، پھر بولے کہ انسان جب دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو ایک دن خود اسی میں گرتا ہے۔ عزت اور رشتے اللہ کی امانت ہوتے ہیں، انہیں توڑنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اس رات گھر کا ماحول مکمل بدل چکا تھا۔ شازیہ بیگم ایک کونے میں بیٹھی مسلسل تسبیح پڑھتی رہی اور روتی رہی۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مہرہ نے حارث کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی محبت موجود تھی، مگر ساتھ ہی بے شمار ٹوٹے ہوئے لمحوں کا درد بھی تھا۔ حارث نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں تمہیں سمجھ نہ سکا۔ مہرہ خاموشی سے روتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ حارث کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہی لمحہ ان کے رشتے کی نئی شروعات تھا۔ اسی پوری کہانی کا اصل سبق یہی تھا کہ ظلم چاہے اپنوں کے ہاتھوں ہو یا غیروں کے ہاتھوں، ایک دن اس کا حساب ضرور ہوتا ہے۔ رشتے اعتماد سے بنتے ہیں اور شک یا حسد انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ انسان کو کبھی کسی کی خوشی سے جلنا نہیں چاہیے، کیونکہ دوسروں کی زندگی اجاڑنے والا آخر کار خود اندر سے بکھر جاتا ہے۔ اس رات مہرہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے سکون سے سو گئی۔ جب حارث دیر تک اسے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ جس امانت کو وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا وہ دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ آئی تھی۔